नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी एतबार से दिलचस्प सूरत हाल तो वो है जहाँ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी साहिबजादी सब कुछ भूल गए हैं मनी ट्रेल के हवाले से, असासों के हवाले से, और ये कह रहे हैं कि हुसैन नवाज़ को पता होगा और हुसैन नवाज़ पाकिस्तान में नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब अब धरनों की बात कर रहे हैं, जनरल मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, मुंबई के हमलों की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मनी ट्रेल की, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन जो अहम सूरत हाल है, जो अहम डेवलपमेंट है, वो आज पाकिस्तान के सेनेट में, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के बाद फाटा इंटीग्रेशन बिल की मंजूरी है, जिसके बाद पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासत ने एक बहुत बड़ा तारीखी मरहला अबूर किया है। यूँ तो पाकिस्तान के मीडिया में फाटा की सूरत हाल को 1903 के FCR और अंग्रेज़ के काले कानून से ही सिर्फ ताबीर किया जा रहा है, लेकिन फाटा की सियासी और तारीखी सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। 19वीं सदी के आखिरी 20 बरस में सेकेंड एंग्लो अफ़गान, जो दूसरी एंग्लो अफ़गान जंग है, उसके बाद इस खत्ते में जो जियो स्ट्रेटिजिक सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल के नतीजे में ब्रिटिश एम्पायर ने फाटा को एक आज़ाद खुद मुख्तार दर्जा दिया। एक ऐसी सूरत हाल जिसे 1947 के बाद पाकिस्तान की पहली हुकूमतों ने बरकरार रखा, बहुत अक्लमंदी से और दानशमंदी से, क्योंकि बहरहाल फाटा ब्रिटिश एम्पायर प्रॉपर का, ब्रिटिश इंडिया का कभी भी कानूनी तौर पे हिस्सा नहीं था। गुज़िश्ता 70 बरस में फाटा के कबाइल पाकिस्तान के वफादार भी रहे और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस ने फाटा के इलाकों में बहुत तेज़ी से ग्रो किया। ये सूरत हाल उस वक़्त डिस्टर्ब हुई जब 9/11 के बाद अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हुई। इस खत्ते में एक रद्द-ए-अमल हुआ। पाकिस्तान की अफ़वाज को इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फाटा के इलाकों में जाना पड़ा और हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और बैरूनी ताकतों ने इस खत्ते में मुदाखलत की। लेकिन इस जंग और इस जद्दोजहद के नतीजे में फाटा का तारीख़ी, कानूनी, सियासी और समाजी ढांचा कोलैप्स कर गया और 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि फाटा को मेन स्ट्रीम करना 2015 में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजेंडा था। तो आज जब वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब ने कहा है गुज़िश्ता 24 घंटों में कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने साबित किया कि मसाइल, उनके आपस के झगड़े कितने ही क्यों ना हों, वो एक कौमी सलामती में या नेशनल कॉज में वो इकट्ठे हो सकते हैं, तो बात कानों को तो बहुत अच्छी लगती है, भली लगती है। लेकिन थोड़ा सा दुख उसमें यह है जो सेनेटर रज़ा रब्बानी ने आज ये कहा कि कितना अच्छा होता अगर ये सियासी जमातें इस कंसेंसस पे खुद से पहुंच जाती और वो सूरत हाल डेवलप ना करती जहां बैरूनी ताकतें एक साजिश कर रही थीं फाटा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर कौमी सलामती के इदारों को बहुत ज़ोर देना पड़ा ये चीज़ करवाने के लिए। कितना ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान और महमूद ख़ान अचकज़ई की सियासी चालों और हथकंडों का, जिनके पीछे हमें नहीं पता कि अगराज़ व मकासद क्या थे, उसका शिकार ना होते, बल्कि अपनी पॉलिटिकल नेशनल विजन का मुज़ाहिरा करते। और आज उनकी सियासी बसीरत के लिए के ऊपर ये बहुत बड़ा चुभता सवाल है। ताहम पॉलिटिक्स में चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते। फाटा की इंटीग्रेशन के बिल तो पास हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जो 10 अरब रुपया मुख्तस किया गया हर बरस का फाटा के लिए, वो वहाँ मुनासिब तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से ख़र्च हो, ताकि फ़ाटा में जॉब क्रिएशन हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो, वहाँ एक ट्रेड साइकिल हो, वहाँ हेल्थ का सिस्टम हो, एजुकेशन का सिस्टम हो। और फ़ाटा में जब हम, और सबसे अहम ये है कि जब हम फ़ाटा में अंग्रेज़ी किस्म का अदालती निज़ाम लेके आ रहे हैं तो इस चीज़ को हम ना भूलें कि वहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन है, वहाँ का जो रवाज है, उसे पेशे नज़र रखना होगा, वरना कहीं 1970 की तरह ऐसा ना हो कि सवात को जब कानूनी ढांचा दिया तो ऐसी गलतियाँ हुई जिसके नतीजे में सवात में एक बहुत गैर मामूली शोरश जो है वो पैदा हो गई। अब चलते हैं उस सियासी दिलचस्प सूरत हाल की तरफ जहाँ जनाब नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ अब हुसैन नवाज़ ही को याद है। लेकिन ये जो एक मोन्टाज है टेलीविज़न के क्लिप्स का, ये आपको वो हकीकतें याद कराएगा। Do you know who owns the flat? It's on a rent. I'm on a rent basis. सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाक में इनके ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं
اور ان کو ہولڈ کر رہی ہیں اس وقت مریم نواز شریف. حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ناظرین لیں صورتحال یہاں کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ وہ ذرائع اور وہ اثاثے جو ہیں جن سے نواز شریف صاحب نے سب کچھ بنایا تھا، ان کی معلومات اب صرف حسین نواز کے پاس ہیں، اور حسین نواز پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے جناب فہد حسین صاحب، پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل کامنٹیٹر، کالمنسٹ ہیں، ایڈیٹر ہیں بہت بڑے انگریزی اخبار ٹریبیون کے. ویری وارم ویلکم ٹو ہم. مجھے لاہور ہی سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ جناب عوریہ مقبول جان صاحب. وارم ویلکم ٹو ہم. مجھے راول پنڈی سے وایا سیٹلائٹ جوائن کر سکیں گے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، ڈیفینس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین. میں سیدھا چلتا ہوں عوریہ مقبول جان صاحب کی طرف. اور یہ سب یہ جو ہم بھول گئے ہر بات، کیا اور سب کچھ حسین نواز کو پتہ ہے، کیا شروع سے نواز شریف صاحب کی قانونی حکمت عملی یہی ہوتی، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اس میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ فون کر دیں ان کو. جی عوریہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عوریہ صاحب، میں ڈاکٹر معید، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایسا ایشو ہے ناظرین، میں معذرت خواہ ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ عوریہ مقبول جان صاحب مجھے سن نہیں پا رہے. میں یہی سوال فہد حسین صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. فہد صاحب السلام علیکم. فہد صاحب السلام علیکم. فہد صاحب کین یو ہیئر می؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. دونوں گیسٹ جو ہیں ان کو میری آواز نظر نہیں، آواز ان کو میری نہیں آ رہی، حالانکہ میرا خیال ہے اس سے پہلے ٹیسٹنگ تو ہوئی تھی. شاہد لطیف صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا. اب ناظرین آئی ایم سو سوری، آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہوا. ہم روز ہی لائیو پروگرام کرتے ہیں اور ظاہر ہے سیٹلائٹ سے ہی کرتے ہیں اور اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. اس وقت تینوں گیسٹ جو ہیں وہ مجھے سن نہیں پا رہے. جو میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا وہ آپ نے سنا. میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ اس وقت جو سب سے انٹرسٹنگ اس وقت میں فہد حسین صاحب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ فہد حسین صاحب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ناظرین مجھے لگتا ہے کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز ہے جسے ٹھیک کرنا پڑے گا. لیٹ می ٹیک اے بریک اینڈ فہد کین یو ہیئر می؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. فہد صاحب فرسٹ آف آل آئی مسٹ اپولوجائز. کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ آواز کا جو پرابلم ہوا، آڈیو کا پرابلم ہوا، بریک ڈاؤن ہوا؟ ناظرین سے بھی میں اس میں معافی کا دستخوار ہوں. لیکن فہد سوال یہ ہے کہ جو اب سٹینڈ لیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ بھئی حسین نواز ہی کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں انہی کی ملکیت میں ہیں، آپ کو لگتا ہے شروع سے یہی قانونی حکمت عملی ہوتی، یا موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے شریف خاندان کی لیگل اسٹریٹجی میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پینما کے کیس کے حوالے سے میاں صاحب اور ان کی فیملی کا جو لیگل ڈیفنس رہا ہے وہ کو بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. اور یہ اب میرا خیال ہے شاید ان کو بھی احساس ہے کہ پہلے دن سے جن بنیادوں پر انہوں نے اپنے جو آرگیومنٹس ہیں، جو دفاع ہے وہ رکھا، وہ کمزور تھا، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ان کا جو پورا کیس تھا اس میں مختلف جو سٹیجز پر ان کو نقصان ہوتا رہا. اب کیونکہ یہ بالکل اینڈ پر پہنچ چکا ہے، یعنی اختتام ہونے جا رہا ہے،
اور بظاہر ڈاکٹر صاحب یہ لگ رہا ہے کہ ایک سزا جو ہے وہ ان کا سامنا کر رہی ہے. تو اس وقت جیسے کہتے ہیں کہ ہائنڈ سائٹ از آلویز 20/20, یعنی اب اگر آپ پیچھے دیکھیں تو میرا خیال ہے ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئیں. اب جو یہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اٹ از اے لٹل ٹو لیٹ, کیونکہ اب وہ جو پورا ایک پلندہ ہے ایویڈنس کا, غلطیوں کا, مس ججمنٹس کا, اس کے نتیجے میں اب یہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے کنکلوژن پہ مجھے تو کم از کم جو کیس پریزنٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی بنیاد پہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ شاید ان کے حق میں آنے کے امکانات بہت زیادہ روشن نہیں ہیں. اچھا, اور یہ مقبول جان صاحب آپ مجھے اب سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. اور یہ سب قانونی اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے کہ حسین نواز جی, اور یہ سب قانونی اسٹریٹجی اور حکمت عملی تو سمجھ آتی ہے کہ حسین نواز لندن میں ہے, وہ یہاں نہیں آ رہا ہے, بات نہیں مان رہا ہے. حسین نواز کو پتا ہوگا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کہاں سے آئے, کیسے لیے گئے, ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا. قانونی طور پہ تو چلے عدالتوں میں اس قسم کی چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا پی ایم ایل این کے ووٹر بیس کے اوپر پنجاب میں, سڑک میں, پی ایم ایل این کی سیکنڈری لیڈرشپ پہ, کہ نواز شریف صاحب عدالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو پتا ہوگا, میرا بچہ آ نہیں رہا, میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس پوری چیز سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ قانونی طور پر بھی یہ غلط ہے, اور دوسری جگہ کہ پبلکلی بھی غلط ہے. دیکھیں, قانون کے سامنے بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, اور اب جس طرح کا میڈیا ہو چکا ہے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. مطلب مریم نواز کا بیان یہ ہے کہ میرے والد نے جو تقریر کی تھی وہ تقریر ہوئی ہی نہیں تھی, وہ جو اسمبلی میں انہوں نے گفتگو کی تھی وہ گفتگو ہوئی ہی نہیں تھی. حسین نواز نے جو انٹرویو دیا تھا وہ انٹرویو ہوا ہی نہیں تھا. بیسیکلی پلان تو ان کا اسٹیٹ یہ ہے کہ سنس اٹ از ناٹ این آتھورائزڈ کاپی, اور اس کے اوپر اپنا سگریٹری نہیں ہے اور یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے, تو یہ وجود ہی نہیں رکھتا نا. یہی انہوں نے بیان یہی دیا ہے نا, میرا انٹرویو چونکہ اس کو سرٹیفائی نہیں کیا گیا کہ اٹس اوریجنل, تو یہ ہوا ہی نہیں ہے. جبکہ 22 کروڑ لوگوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر بھی سنی, ان کی اسمبلی کی تقریر بھی سنی, حسین نواز کے بھی سنے, تو پبلک کا اتنا حافظہ اتنا کمزور ویسے بھی نہیں تھا پہلے بھی, اب تو آپ نے بھی ریپیٹ کر کے سنا دیا, دوسروں نے بھی. تو یہ ایک بڑا مذاق خیز قسم کی صورتحال پیش آ رہی ہے جو کہ ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹالرنس دکھائی جا رہی ہے اور جس طرح کا لیوریج, آج مجھے بتائیے کیا پاکستان کی اب تک کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی 10 دن جیرا ہوئی ہے کسی بندے کے اوپر؟ کیا کبھی ہوا ہے کہ 4 دن کے اندر ایک ملزم جو ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے؟ یہ کیوں نہیں دیتے بنیادی طور پہ اوتھ کے اوپر؟ کیوں اگر جو اوتھ پہ کہیں گے کہ ہم میری تقریر ایگزسٹ نہیں کرتی تو تقریر آ کے منہ پہ رکھ دے گا بندہ. ٹھیک اسی طرح وہ اس لیے اوتھ پہ, الگ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا اوتھ کے بغیر بھی جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا اوتھ کے ساتھ بھی جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ اور یہ سب بہت سے ٹیلی ویژن کامنٹیٹر یہ الزام اور یہ سب لگا رہے ہیں کہ جج بشیر صاحب کی جو عدالت ہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے, ان یوزل مہربانی کی جا رہی ہے. جب ایف آئی اے, جب نیب نے کہا کہ ان کو آپ ڈالیں, اس پہ ڈالیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالیں, تو ای سی ایل پہ نہیں ڈالا گیا. پھر یہ لوگ ایک پوری آفیشل ڈیکورم کے ساتھ, ایک آدمی ایکیوز جو ہے وہ عدالت میں آتا ہے, وہاں آفیشل اندر اس کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں. آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عدالت نواز شریف صاحب کے ساتھ ان یوزل کائنڈ ہے, یہ ایک انوکھا لاڈلا قسم کا کیریکٹر ہے جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں, کہ ان کو اتنے زیادہ یعنی احترام سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے عدالت کے اندر؟ صرف بشیر صاحب کی عدالت نہیں, سپریم کورٹ نے بھی ایک جوڈیشل کنسٹرینٹ دکھائی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے مرید پیرزادہ صاحب کہ آپ کا کوئی کیس چل رہا ہو اور آپ کی عدالت کے سامنے آپ ایک جعلی ڈاکومنٹ لے کے پیش ہو جائیں, آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ حشر کیا کرے گی عدالت؟ کوئی اور آدمی, کوئی بھی شخص, اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ پیش ہو جائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ یہ جعلی ڈاکومنٹ ہے, اور آپ فیصلے میں بھی لکھیں کہ یو پریزنٹڈ فجڈ اینڈ فورجڈ ڈاکومنٹ بفور دا کورٹ, آپ کو اس دن کہیں گے اس کو باہر جا کے ہتھکڑی لگاؤ, اس کو 7 سال کے لیے جیل کر دو. پہلی بات ہے سپریم کورٹ سے یہ جوڈیشل ریسٹرینٹ چلا آ رہا ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے, وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طور پر کوئی نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت پورے کے پورے سوئنگ میں ہیں کہ جو بنیادی طور پر جو کچھ کرنا ہے. میں نواز شریف صاحب کو اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتا. نواز شریف بیسیکلی اینٹی پاکستان ہو چکے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, دیکھیں نا کشمیر ہے, کیا کوئی بھی انڈین پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر کشمیر میں فیصلہ کر سکتا ہے؟ جہاں جہاں سیکورٹی مسائل ہوتے ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. صورت میاں صاحب جو ہیں اس وقت وہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ مجھے تو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ جیسے میں ابھی سے ضیاء الحق کے زمانے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں.
میں تو حسین حقانی کے کیس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، میں تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ، میں تو حبیب جالب کا جد امجد ہوں، وہ تو اپنے آپ کو یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں نا جیسے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو رعایت ان کو مل رہی ہے، یہ رعایت اگر اب عدالت کوئی فیصلہ 0% بھی رعایت دے گی عدالت کے اندر تو یہ پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی. پبلک اس کو بالکل اور طریقے سے تیار ہو رہی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہوں گا. جی ذرا فہد صاحب کو آنے دیجئے. جی فہد صاحب. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عدالت نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک انوکھے لاڈلے والا سین ہے، میرا خیال ہے یہ تھوڑی زیادتی ہے. دیکھیں میں یہ شروع سے کہتا آ رہا ہوں، جس دن سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ میاں نواز شریف نے اپنا پیناما کا کیس اچھا نہیں لڑا، لیکن جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، جس بنیاد پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، وہ ایک کمزور فیصلہ ہے. ڈاکٹر صاحب تاریخ یہ لکھے گی کہ یہ کمزور فیصلہ تھا اور یہ لیو اپ نہیں کرے گا ٹو دی ایکسپیکٹیشن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلٹی ہیں یا وہ انوسنٹ ہیں، وہ ٹرائل کورٹ میں ہو رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو کوئی فیور نہیں کیا یہ فیصلہ دے کے اس بنیاد پہ ایک ٹیکنیکلٹی پہ ایک وزیر اعظم کو نااہل کرنا میرے خیال میں بہت اعلیٰ مثال نہیں تھی جسٹس کی. نمبر 1. نمبر 2، میں تھوڑا سا وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ میں اوریہ صاحب سے، میرے بڑے ہیں، صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، میں آپ سے یہ اختلاف کروں گا. دیکھیں میں کبھی کسی کو اینٹی پاکستان نہیں کہوں گا، یہ میرا بنتا نہیں ہے. میری نظر میں ہر شخص محب وطن ہے، وہ آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس کے نظریات سے، اس کے اقدامات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، سو اختلاف کریں، لیکن نہ یہ میری جگہ ہے اور نہ ہی میرا خیال یہ کسی کی جگہ ہے کہ کسی کو کہے کہ وہ اینٹی پاکستان ہے. یہ میرا خیال زیادتی ہے. شاہد لطیف صاحب کو لے لیں بڑی پیشنس سے. ایئر مارشل صاحب آپ نے یہ آرگومنٹ سنے. بریک سے پہلے، اور یہ سب بریک سے پہلے ذرا شاہد لطیف صاحب کو لے لیں. ابھی تک اپنا کامنٹ دے نہیں سکے. شاہد لطیف صاحب کوئکلی بیفور وی گو فار دا بریک، 2 منٹ 3 منٹ. جی دیکھیں یہ دونوں طرف کے میں نے کامنٹ سنے، اوریہ صاحب کے بھی، فہد صاحب کے بھی. میں اختلافات دونوں سے تھوڑا اس طرح کروں گا کہ ایک نے کسی چیز کو ٹھیک کہا، دوسرے نے کہا اختلاف ہے، میں اس سے بھی اختلاف کروں گا. بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس دے رہا ہو تو آپ پھر بھی اس کو اینٹی پاکستان نہیں کہیں گے. اینٹی پاکستان کوالیفائی کرنے کے لیے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو ابھی لیٹسٹ بامبے والا سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا، یعنی دنیا میں تو ایسی بات نہیں ہو رہی تھی. بامبے کے اندر اپنے ان کے ہائی رینکنگ آئی جی نے لکھا کہ یہ اجمل قصاب کو نیپال سے اٹھ کر لایا گیا، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے اٹیک کروایا. جرمنی میں ایک 900 صفحے کی کتاب لکھی گئی، یہ پاکستان میں نہیں لکھی گئی، یہ باہر لکھی گئی. انہیں پاکستان کی فیور کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور جب یہ باتیں ادھر بھی لکھ دیا گیا کہ ہندوستان نے ڈرامہ کیا، تو ہمارے 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کو دیوار سے لگانے کے لیے اور دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دیا، تو ہم اس کو بھی اینٹی پاکستان نہ کہیں. مجھے تو اس میں کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں ہے کہنے میں کہ جو شخص پاکستان کے مفاد کے خلاف بیان دے گا وہ اینٹی پاکستان ہے. اور اینٹی پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ جو بحث ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اس پہ فہد صاحب کا لے ریاکشن بدل رہے ہیں، اس پہ فہد حسین صاحب کا رد عمل لے لیں. میرا ریاکشن لے لیں. جی فہد حسین صاحب کا رد عمل آپ چاہیں تو میرا لے لیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں نے لے لیں جناب فہد صاحب، کیا کہیں گے ایئر مارشل صاحب؟ یہ اینٹی پاکستان کون ہوگا پھر؟ کیسے what example has to pass؟ نہیں دیکھیں جو میاں نواز شریف نے انٹرویو دیا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ وہ اس انٹرویو میں جو کچھ انہوں نے کہا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں وہ غلط تھا. اس سے ہماری پالیسی کو نقصان ہوا ہے. ان کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ایز اے فارمر پرائم منسٹر. یہ میں بالکل آن ریکارڈ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے غلط کیا. لیکن کیا اس بیان سے میں کوئی اتنا بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دوں کہ کوئی شخص اینٹی پاکستان ہے؟ یعنی اینٹی پاکستان کا مطلب ہے غدار. ہم غدار کا لفظ اتنی آرام سے پھینک دیتے ہیں جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. دس از دا ہائیسٹ چارج یو کین پٹ آن اینی بڈی، اور اس کو ہم اتنا لائٹلی نہیں لینا. ہمیں یہ کہنا چاہیے، ہمیں غدار کو ڈیفائن کریں گے کیسے؟ میاں صاحب نے غلط بیان دیا. غدار یا ٹریٹر یا اینٹی اسٹیٹ کیسے ڈیفائن کریں اس کو؟ اچھا تو پھر اینٹی پاکستان کس کو کہیں گے آپ؟ دیکھیں
سر دیکھیں اگر جی، میرا اگر دوسرا- وہ ہر میرا دوسرا بیان کی comment یہ ہے- ڈیفینیشن ہم کر کے اور ڈال دیں اینٹی پاکستان میں تو پھر آرٹیکل 6 اٹھا کے پڑھ لیں, اس پہ جو پورا ہوتا ہے وہ کر لیں. نہیں یہ تو لیکن دیکھیں اس طرح تو آپ یہ ان کا نہیں، یہ تو اینٹی پاکستان پوائنٹ ہے نا جی. غدار کرنے کے لیے آپ کسی کو کورٹ میں لے کے جائیں, کورٹ میں لے جا کے کنوکٹ نہیں. کریں, وہ غدار نہیں، ہم لفظ غدار تک نہیں پہنچے, ہم لفظ غدار تک نہیں پہنچے, اینٹی پاکستان ہم اس کو اینٹی پاکستان کہہ رہے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کرنا نہیں. اینٹی پاکستان ہے, اینٹی پاکستان کا مطلب پاکستان کے خلاف, اور یہ پاکستان کے حق میں ہے تو تب بھی بتا دیں, ہم ری ڈیفائن کر لیتے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. اینٹی پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ دس از اینٹی پاکستان. اب نواز شریف صاحب کے پولیٹیکل انٹرسٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے کسی انگریزی اردو کے لفظ؟ جناب نہیں, ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ غدار کا لفظ ہے, غدار پہ آ جاتے ہیں. میں نے پورا پروگرام کیا تھا, اس کے بعد 3 بنیادی ڈکشنریاں ہیں جو کہ غدر کو ڈیفائن کرتی ہیں. ایک فارسی کی لغت ہے, عربی سے یہ آیا ہے, یہاں سے آیا ہے. اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کسی ملک کے ساتھ بھی, آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے غداری کر کے چلا گیا, یہ شخص نے یہاں سے یہ دھوکہ دے دیا, جو کچھ کر دیا. اب ایک سٹینس ہوتا ہے اینٹی پاکستان, دھوکہ سے چلا آ رہا ہے بیسیکلی دھوکہ ہے. آج بھی لوگ, آج بہت لوگوں کا ہے, آئین کے خلاف بھی ہوتا ہے. ہم نے کب کہا ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کا سٹینس اینٹی پاکستان یا آپ کا سٹینڈ اس کے, ایک ہوتا ہے کہ آپ واقعی پریکٹیکلی وہ اینٹی پاکستان سٹیپ لیتے ہیں, تب غداری کنفرم ہو جاتی ہے. گفتگو جو ہے وہ آپ کو میرلی گفتگو غدار ثابت نہیں کر پاتی. اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس میں جذبات کرتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, آپ نے پاکستان کے ملک کے مفاد کو کوالیفائی کرنا چاہیے. جی کوالیفائی کرے گا نا, جب نواز شریف خود کرنا شروع اگر یہی بیان اٹھا کے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے, یہی بیان وہ اٹھا کے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں, لیکن ابھی وہ اچھا مجھے ایک میں بریک لے لوں, اپنے پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کروں گا ذرا فائر روکیں, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہ بنیادی سوال ہے کہ آخر آپ ڈیفائن کیسے کریں گے کہ اینٹی اسٹیٹ کون ہوتا ہے, غدار کون ہوتا ہے. چلیں غدار کا لفظ ہی بڑا عجیب سا ہے, لیکن اینٹی اسٹیٹ کون ہوتا ہے اور کیا آپ کریں گے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ بن پائیں گے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بہت سے لوگ ہمارے جاننے والے, ہمارے بہت سے ایسے عزیز ہیں, بہت سے دوست ہیں, بہت سے مینٹورز ہیں, بہت سے ایسے لوگ جو نواز شریف صاحب سے سمپیتھیٹک ہیں, وہ بہت غصے سے یہ کہتے ہیں کہ بھلا 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو آپ کبھی غدار یا اینٹی اسٹیٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی قسم کا آرگومنٹ وقفے سے پہلے فہد حسین صاحب نے دیا, جہاں انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو بھی اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. جواباً اوریہ صاحب اور ایئر مارشل شاہد لطیف پھر یہ سوال ریز کرتے ہیں کہ آخر اینٹی اسٹیٹ کی, اینٹی پاکستان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیا کرے گا کوئی شخص یا سیاستدان کہ آپ اس کو کوالیفائی کریں گے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے؟ فہد صاحب کیا پھر ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیا کوئی کرے؟ صرف آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 میں لکھا ہے کانسٹیٹیوشن کو اگر کوئی چھڑے گا صرف وہ اینٹی اسٹیٹ ہوگا, یا جو ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتا ہے اس کو آپ براڈلی اسپیکنگ اینٹی اسٹیٹ کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آئین پاکستان ہے, اس میں آرٹیکل 6 ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کوڈیفائیڈ ہے, جو تو اس میں پورا اترتا ہے یا تو پہلے آپ کہیں کہ جی اس کو سرٹیفائیڈ, اگر وہ سرٹیفائیڈ اینٹی پاکستان ہے, اگر وہ اگر آپ اس کو, اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو بڑھانا چاہتے ہیں, اینٹی اسٹیٹ کو ڈیفائن کریں گے, اگر ٹھیک ہے, اگر اس سے آپ اس آرٹیکل 6 سے آپ نے باہر جانا ہے, اگر آپ نے اس آرٹیکل 6 سے باہر جانا ہے تو پھر آپ اس ٹرم کو ڈیفائن کریں کہ جس طریقے سے آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ کرے گا وہ غدار ہوگا. اگر آپ نے اس کو بڑھانا ہے ضرور بڑھائیں, اس کو کوڈیفائی کریں, اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرائیں, اس پہ قانون سازی کریں, اس کو قانون بنا دیں, اس کے بعد جو ان پہ پورا اترے گا وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر تو میری اور آپ کی رائے ہے نا, میری رائے میں کوئی ہے, آپ کی رائے میں کوئی نہیں ہے, وہ آپ کا حق ہے وہ رائے رکھنا, میرا بھی حق ہے, لیکن اس کا کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے, وہ پھر الزام تراشی ہے, الزام تراشی کر لیں. اچھا اور یہ سب آپ نے ساری عمر قانون کی کتابیں کھنگالی ہیں, ایڈمنسٹریشن کا کام کیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈیفینیشن آتی ہے آرٹیکل 5 کے اندر, 6 کے اندر جرم ڈیفائن ہوتا ہے. آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف دا ایوری سٹیزن. اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن, یہ 2 چیزیں ہیں. آپ
ایک مقدمہ ہے پوری دنیا کے سامنے پیش ہو رہا, اس کے سامنے آپ ہسٹائل وٹنس کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ کو میں کیا کہوں گا, یو آر لائل ٹو دا اسٹیٹ. پوری دنیا کے اندر آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا, یہ ڈیفینیشن رکھ لیتے ہیں. لائلٹیز جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ یا تو خاموش رہتے ہیں اس مقدمے کے اندر, جب پوری دنیا ایک مقدمہ آپ کے خلاف لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ یو آر اے ٹیررسٹ, آپ یہ کام کرتے ہیں, اور میں اس کو ہسٹائل اس کورٹ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں تو آرٹیکل 5 کا مجرم ہوں. مجھ پہ اوپر آرٹیکل 6 اس وقت لگے گا جب میں آرٹیکل 5 کی وائلیشن کروں گا. اور آرٹیکل 5 جو ہے صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان پر, یہ ریٹورک ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ جناب چونکہ آرمی چیف رہا ہے اس لیے غدار نہیں ہو سکتا, یہ پرائم منسٹر رہا ہے اس لیے غدار نہیں ہوتا. میر جعفر, میر صادق عام آدمی تھے, کہاں سے نکلے تھے یہ لوگ؟ ایئر مارشل صاحب, سالار تھا. ایئر مارشل صاحب, جی نہیں, جی ایئر مارشل صاحب, جو ڈیفینیشن فہد حسین صاحب دے رہے ہیں اس ڈیفینیشن سے صرف مشرف اینٹی اسٹیٹ اور غدار بنتا ہے, باقی کوئی نہیں بنتا. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی, اور آرٹیکل 5 میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, میرا خیال آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے. یہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہیں تو میں آپ کو کہوں گا نا کہ آپ پرو پاکستانی ہیں, آپ پیٹریوٹک ہیں, آپ محب وطن ہیں. یعنی پاکستان کا ایک مقدمہ چل رہا ہو اور آپ اس میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بیان داغ دیں, اور 3 مرتبہ آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہوں. آپ ایک عام آدمی نہیں ہیں, آپ سے اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی, اور ان کی وجہ سے جو ہونے جا رہا ہے اس کی ذرا امپلیکیشن بھی دیکھ لیں. اگلے مہینے FTF کا اجلاس ہے نا, آپ بلیک لسٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے اگر پاکستان بلیک لسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر بھی پرو پاکستانی ہے, وہ پیٹریوٹک ہے. مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو پیٹریوٹک کہیں گے. پہلے ہمارے اوپر قرضوں کے انبار چڑھا دو, اس کے بعد جب ان کو اٹھانے کا وقت آئے اور ہمیں قرضہ لینے کی شدید ضرورت ہو, 70% جو ویٹ ہے وہ جو قرضے ملتے ہیں IMF کے, بہت سے امریکہ کا ہے. شاہد صاحب, ایئر مارشل صاحب, بہت سے سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان غدار نہیں تھا. آپ کوئکلی مجھے بتائیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ غدار تھا, وہ نیشنلسٹ تھا, وہ کیا تھا؟ آپ کے کوئکلی ون ورڈ, واز ہی اے ٹریٹر ٹو پاکستان؟ نہیں, شیخ مجیب الرحمان غدار تھا, شیخ مجیب الرحمان غدار تھا. ٹھیک, اس کے اوپر بالکل تھاٹس میں ڈویژن ہو سکتا ہے, ویوز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. وہ غدار تو تھا, لیٹ می کم ان ہیئر ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو کیا. فہد حسین شیخ مجیب غدار تھا. فہد حسین فہد صاحب, شیخ مجیب کو آپ غدار سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ لیٹ می کم ان ہیئر. دیکھیں شیخ مجیب, ڈاکٹر صاحب شیخ مجیب آج ریلیونٹ نہیں ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے آئین کی, ابھی آپ نے کوٹ کیا آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن, آپ کے دونوں مہمانوں نے. میں آپ کو آرٹیکل 5 پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 5(1) loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Done. Article 5(2) obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be of every other person for the time being within Pakistan. یہ آرٹیکل 5 ہے. اب جو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کوئی پالیسی ہے اگر آپ اس کے خلاف بات کریں تو کیا یہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے؟ یہ آج کا اخبار ہے ڈاکٹر صاحب, درانی صاحب کا بیان اس میں آیا ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ there is no direct solution of Kashmir dispute. Instead of a divided or jointly administered Kashmir, any other formula that has been talked of, there should be an indirect and incremental approach. Take what you can. And he said کہ یہ ZAB نے کہا تھا, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. فہد صاحب سوری سر ایک سیکنڈ فہد صاحب, وہ دورانی صاحب والی بحث بڑی ڈیفرنٹ ہے. میں لیکن دورانی صاحب والی بحث بڑی لمبی ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل, میں آپ کو وہ کہانی اور میرا کہانی اور ہے سر. دورانی صاحب دیکھیں, یہ انہوں نے جو کچھ کہا یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے, لیکن یہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. میں یہ پھر آپ سے ریٹریٹ کروں گا, اگر جنرل دورانی نے بات کی ہے تو وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے یہ بات کرنا. بالکل نہیں ہے. کوئی اور شخص کوئی بات دورانی صاحب کی وہ تنقید کر سکتے ہیں, جو نواز شریف کریں, لیکن خدا فہد صاحب ایک سیکنڈ, ہم اس کو اینٹی اسٹیٹ نہیں کہیں گے. سر ایک سیکنڈ, سر
सर एक सेकंड सर रुक जाएं सर। दुरानी साहब 1992 में रिटायर हुए, 1993 में एम्बेसडर बन के चले गए। आज से 24-25 बरस पहले से उनका पब्लिक ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक प्राइवेट सिटीजन है, वो कुछ भी कहें, वो उनका अपना जाती स्पेकुलेशन एनालिसिस हो सकता है। वो उनकी वो पोजीशन बिल्कुल नहीं है, मेरी आपकी भी वो पोजीशन नहीं है। नवाज शरीफ के बयान को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन वो भी इस टाइम प्राइवेट सिटीजन है, वो भी इस टाइम प्राइवेट सिटीजन है। नहीं सर, वो नहीं कि जी अगर 2 साल से सर वो उन्होंने उसके कैपेसिटी में अंदर बात करें तो एंटी स्टेट सर उन्होंने दुरानी साहब में और नवाज शरीफ साहब में फर्क सर उन्होंने उसके कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर रह चुका। सर मैं तो दुरानी साहब भी DGI और DGMI रहे, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो उनका, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं दुरानी साहब के बयान को डिफेंड कर रहा हूं। अगर उन्होंने कहा है सवाल होना चाहिए, शायद उनसे डिसएग्री करूं, होनी चाहिए, ये उनका राइट है कहना। वो बर्रा नहीं कहते, मगर वो एक और डिबेट है। अच्छा नहीं उनको अब ये सीज़फायर ब्रेक से ही हो सकता है। मुझे एक ब्रेक के खिलाफ बात होगी, मुझे एक ब्रेक लेने दें, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर जरा बात को आके कंक्लूड करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। नाज़रीन जाइएगा मत, आफ्टर द ब्रेक आपसे फिर मुलाकात होती है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत ही हीटेड डिबेट वक्फे से पहले, उसी डिबेट में मैं एक सवाल ऐड कर दूं कि मीर जाफ़र को और मीर सादिक को, मीर जाफ़र जिसने प्लासी के मैदान में सराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, अंग्रेज़ों से जा मिले, या मीर सादिक जिन्होंने टीपू सुल्तान से गद्दारी की, उन्हें आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 से हम देखेंगे या मौरख की जजमेंट में देखेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ कि शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से सासानका एस बैनर्जी जो हैं, जो उनके दोस्त भी रहे, इंडिया के काउंसिल पोलिटिकल काउंसलर थे ढाका काउंसलेट में, उन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि 1962 से इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ इन टच थी बांग्लादेश बनाने के लिए, और उनकी मदद व आनत कर रही थी। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो गद्दार नहीं थे, लेकिन वो यकीनी तौर पर बांग्लादेश या बंगाली कौम से गद्दार नहीं थे, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान से गद्दार थे। क्या कहेंगे आप इस पर जनाब फहद हुसैन साहब? ये जो शेख मुजीब की मैंने आपको सर्टिफाइड एग्जाम्पल दी है, वेब पब्लिश्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, हर तरह से इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, Amazon पे पड़ी हुई है। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि आज के हालात में शेख मुजीब की क्या रेलेवेंस है, लेकिन जिस शख्स ने इस पाकिस्तान को, यूनाइटेड पाकिस्तान को तोड़ने में हिस्सा डाला है, वो तो ट्रेटर है। जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में हिस्सा डाला है वो तो ट्रेटर है। वो तो बात हो गई खत्म। तो जनरलाइज स्टेटमेंट है ना फहद, अगर कोई इंडियन इंटेलिजेंस के साथ इन टच हो, हिंदुस्तान की मदद हासिल हो, के बाद जब एक हमारा मुल्क बना है, आप या तो लिस्ट बनाएं कि किस ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है ना, जब से हमारा ये 1971 के बाद पाकिस्तान जो है वो बना है, आप लिस्ट बनाएं, फिर आप क्वालिफाई करें कि इस लिस्ट में जिस शख्स ने ये काम किया है वो गद्दार है, वो एंटी पाकिस्तान है। अगर आप, पहली बात है, अगर ऐसी लिस्ट तैयार कर लें तो मेरा ख्याल है आपकी लीडरशिप में कोई नहीं बचेगा। ये एंटी पाकिस्तान कहने के जो सर्टिफिकेट्स हैं डॉक्टर साहब, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस। हम किसी के ऊपर हम अज्यूम करेंगे हर शख्स पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। हाँ, उसकी अप्रोच गलत हो सकती है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे कि तुम गद्दार हो, तो इससे मुल्क कमजोर होगा। और ये सब वो बेसिकली कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कानूनी डेफिनेशन होनी चाहिए आर्टिकल 5 या 6 की, कोई पॉलिटिकल जजमेंट हो नहीं सकती। नहीं, देखिए लॉ बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं कोई पॉलिटिकल डेफिनेशन की बात ही नहीं यहाँ पर हो रही। यही 2 केसेस हम अपने सामने लिख लेते हैं। कश्मीर का इशू है, उसके ऊपर एक पॉलिसी अप्रोच स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि जी इस तरह मसला नहीं हो सकता, इस तरह मसला नहीं हो सकता। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान किसी तौर पर भी दुनिया के किसी अदालती कटहरे में नहीं खड़ा हुआ, ना दुनिया उसको ब्लेम कर रही है। ठीक, कश्मीर के अंदर इंडिया एक मसला हल करना चाहता है, आप एक और तरीके से मसला हल करना, एक डिस्प्यूट है। बॉम्बे का मामला यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हाफिज सईद पर भी पाबंदी लगाई है, उस पर भी पाबंदी लगाई है। दोनों मिल्क जॉइंटली एक केस को परसू कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ। इस दौरान आपका एक ऐसा स्टेटमेंट, एक होस्टाइल स्टेटमेंट आ जाता है कि क्या हम अलाउ करते हैं उनको। इसका मतलब यह है कि आप उस मुकदमे के अंदर दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। एक और अगर कश्मीर का मामले को यहाँ मत जोड़े, यहाँ पर दुनिया जहान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने उनके चीफ हैं, वो आके रिपोर्टें, उनकी किताबें आती हैं, उन्होंने कितने बंदे को मरवाया था। आप मुझे ये बताइए,
CIA کے دفتر میں آپ انٹر ہوں، ان کے 90 مارٹرز کے اوپر سٹارز لگے ہوئے ہیں، 37 سٹار ایسے ہیں جن کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ سٹارز ہیں اس کے. کیوں نہیں لکھا؟ ایون دی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی نہیں پتا کہ وہ سٹارز کیوں ہیں، کیونکہ ان کے کوورٹ آپریشن ہے، ریاست کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں. یہاں تو کیس آپ کے خلاف بنا ہوا ہے. کشمیر میں آپ کسی جگہ آپ دیکھیں، وہاں سے FIR آتی ہے، آپ یہاں بھی کیس چلا رہے ہیں، یہاں سے آپ جا کے وہاں پیش ہو رہے ہیں، یہاں سب کچھ ہو رہا ہے. ایک مقدمہ انٹرنیشنلی آپ کے لیے ملک کے خلاف بنا ہوا ہے. اس بنے ہوئے مقدمے میں ایئر مارشل صاحب your last word before the end of the program. ایئر مارشل صاحب your word. ڈاکٹر ایئر صاحب مارشل صاحب your word before we close. ایک اور ڈیفینیشن، ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ریمنڈ ڈیوس کا قصہ آیا تھا تو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اس نے اپنے اسٹیٹ کے مفاد کے لیے کہا کہ یہ آدمی ڈپلومیٹ تھا. کیا وہ ڈپلومیٹ تھا؟ یہ سوچیں ان باتوں کو. اور ہم کہتے ہیں جی کہ پالیسی اینٹی پالیسی تو ہو سکتا ہے، اینٹی اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. ارے بھائی اگر اس پالیسی کا تعلق ہی آپ کے ملک کی سلامتی سے ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو بات ابھی ہوئی ہے آپ کے خلاف، کیا پوری دنیا یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی FATF کے معاملے میں خاص کر کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور آپ کے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ ہاں ہم دہشت گرد ہیں؟ اب بتائیے اس کو میں کیا کہوں؟ صرف اینٹی پالیسی کہوں یا اس کو میں اینٹی اسٹیٹ کہوں؟ اس کو کیا آپ کے ملک کی سلامتی کا دار و اس کو مدار کیا ہے. کہیں گے؟ بہت شکریہ. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ایئر مارشل صاحب کا، فہد حسین کا اور یہ مقبول جان صاحب کا بہت شکریہ. آخر میں ایک سوال مجھے آپ کے ذہنوں پہ چھوڑنا ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے فاٹا کی انٹیگریشن کا بل پاس کر دیا، نیشنل اسمبلی سے بھی کر دیا، سینٹ سے بھی کر دیا، لیکن آرمی پبلک اسکول کے فوراً بعد جب ایکشن پلان بنا تھا، نیشنل ایکشن پلان، تو فاٹا کی مین اسٹریمنگ اس کا جز تھا. اس وقت ہی ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے اور فورن آفس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو فوری طور پہ مین اسٹریمنگ کریں، اس سچویشن کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. کیوں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس پہ اتنا ڈیلے کیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا یہ بے وقوفی تھی، پولیٹیکل ویژن کی کمی تھی، یا کہیں سے کوئی ایسے اشارے آ رہے تھے، کوئی مجبوریاں ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہے تھے؟ آج اتنا ہی ناظرین، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.